नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना innaka antal alimul hakim. Inshallah, we will start our session of Al Isra wal Mi'raj today, and we will try to cover it as shortly as possible and as quickly as I know you guys have presentations too to be prepared for the day after tomorrow. So, the first thing that I would like to mention here is that please remember and please memorize that the huge amount of information is available on Isra wal Mi'raj. So many ahadith that if we compare with the other ahadith of Makkan era, okay, Makkan era is total for 13 years. And if we compare only the Isra wal Mi'raj ahadith with other ahadith of Makkan era, the Isra wal Mi'raj ahadith are too much more in quantity than as compared to the other ahadith of Makkan era. ठीक है, इतनी ज़्यादा ahadith हमारे पास available है. तो then compiling all these in one presentation and covering them in 1 hour is a difficult task, but we will try inshallah to do it. Also, please remember the other important thing is that जो हम आज events पढ़ेंगे ना, the events that happened on the night and then on the ascension, जो ऊपर अलमेराज हुआ था और फिर वापसी descending time पर, उसमें जो chronology है, the timing of the event that can be different. Like हो सकता है कि आप कोई और लेक्चर सुने तो उसमें कोई इवेंट जो मैं बताऊंगी वो पहले मेंशन किया उन्होंने, मैंने किसी इवेंट के बाद मेंशन किया. ठीक है, दिस कैन हैपन बिकॉज क्रोनोलॉजिकली ये डिटेल्स जो हैं हमारे पास प्रिजर्व्ड नहीं है. हमारे पास क्या है, पोर्शंस हैं, पार्ट्स हैं जो कि डिफरेंट अहादीस में हमें मिल जाते हैं. ठीक है, तो उनको इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कंपाइल देम इन बेस्ट पॉसिबल वे क्रोनोलॉजिकली एंड देन प्रेजेंट इट. So we will start with the introduction. What are we going to study? Basically the Al-Isra wal-Mi'raj. That was basically personal gift and blessing to Prophet sallallahu alaihi wasallam, a miracle that was given only to him and for us only to learn lessons from it. We cannot see it, we cannot watch it. Quran Majid क्या है? The biggest miracle of Prophet sallallahu alaihi wasallam is basically the Quran Majid, जो कि हमारे पास है, हम उसे feel कर सकते हैं. But other gifts जो थे, अल इसरा वल मेराज है या हजरत मूसा का आसा था, all those were the gifts that are there only for us to increase our iman, to strengthen our iman, and then to basically learn lessons from them. ठीक है, हुआ कहाँ था, where did this happen? अल इसरा वल मेराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से, जहां पर आप सल्लम सो रहे थे, फ्रॉम देयर टू बैतुल्लाह, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां पर आए एंड ही टुक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू बैतुल्लाह, वहां पर अल हतीम में, फ्रॉम देयर टू बैतुल मक़दिस. ठीक है, दिस जर्नी बैतुल्लाह टू बैतुल मक़दिस, दिस टुक प्लेस इन वन नाइट एंड दिस इज कॉल्ड अल इसरा. इसरा बेसिकली मीन्स द नाइट जर्नी, और ये जो जर्नी थी ये हुई थी अल बुराक के ऊपर. And then ascension took place with Hazrat Jibreel alayhi salam alone. And the second point is to the divine presence, basically to meet Allah Ta'ala. तो ये basically journey थी जो कि होगी. इसके बाद ये हुई कब थी, when, this is the important part, because in our time and era हर एक को शौक क्या होता है, basically many other parties, many other school of thought, उनको होता है कि हम इसको celebrate करें. तो when did this happen? According to majority of the scholars, हमें डेट, हमें इसका मंथ बिल्कुल पता नहीं है. तो जो रजब में सेलिब्रेशन इसकी की जाती है, that is completely false and it is proven with none of the narrations. लेकिन इसके अलावा ईयर हमें पता है कि नहीं, ईयर्स के बारे में भी डिफरेंट ओपिनियंस हमारे पास अवेलेबल हैं. Majority of the scholars tell us that they've explained that it happened 1 or 2 years before the migration. अब ये बेसिकली है इसरा वल मेराज, कॉम्बिनेशन ऑफ टू जर्नीज दैट हैपेंड ऑन द सेम नाइट. अल इसरा जो कि लैलन का वर्ड हमने उस दिन पढ़ा था क्लास में, लैलन मींस द पार्ट ऑफ द नाइट. छोटे टाइम में वो कवर किया ने, यहाँ पर कितना मेंशन्ड है, 1240 ऑलमोस्ट किलोमीटर्स, दैट जिसकी अगर हम फ्लाइट लेते हैं फ्रॉम मक्का टू पैलेस्टाइन, इट विल टेक अराउंड 1 hour and 52 minutes. और उसके बाद जो हेवंस की डिटेल्स हैं, जो इंशाल्लाह हम आगे जाकर पढ़ेंगे. So this is basically the picture, Makkah to Jerusalem, just to give you an idea.
اور اس زمانے میں جو کیراوانس جایا کرتے تھے نا, they used to reach in 40 days. This basically slide shows the purpose of this whole journey. یہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا, اس کا مقصد کیا تھا. تو سورۃ الاسراء کی فرسٹ آیت ہم نے اس دن پڑھ لی تھی, وہی مقصد جو ہے purpose that is basically defined in سورۃ النجم as well. سورۃ النجم میں بھی اللہ تعالیٰ سیم بات کریں گے, اور وہ کیا ہے, لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. اللہ تعالیٰ کی وہ سائنس, وہ نشانیاں جو کہ بہت بڑی بڑی تھی, وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانی تھی. اب سوچیں کہ وہ نشانیاں, وہ سائنس جنہیں اللہ تعالیٰ بڑے کہہ رہے ہیں, کبرا کہہ رہے ہیں, وہ کتنی بڑی ہوں گی. تو ان نشانیوں کو آج ہم انشاءاللہ دیکھنے جا رہے ہیں. فردر ڈیٹیلز ہمیں کیا ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ ہی واز ود جبرائیل علیہ السلام. گئے کیسے تھے؟ ود باڈی اینڈ سول. جسم بھی گیا تھا, روح بھی. اگر ایسا نہ ہوتا تو اس میں میریکل کیا ہوتا. ڈریمز میں تو ہم کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں اور کبھی بھی پہنچ جاتے ہیں, ہماری سول تو ٹریول کرتی رہتی ہے. Basically this journey was with body and soul. اور اس کے بعد جو نائٹ جرنی تھی, that happened on البراق. البراق کی ڈیٹیلز ابھی ہم پڑھیں گے. اور ascension with جبرائیل علیہ السلام. ڈیسٹینیشنز ہماری دو ہیں یہاں پر, بیت المقدس and then in the presence of Almighty. رول ہمارا ہم نے پڑھ لیا تھا انشاءاللہ. Now نائٹ جرنی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی؟ دو اس میں ہمیں احادیث ملتی ہیں, اور دونوں کو ہم صرف کمپائل کرنے لگے. الگ الگ سے اگر ہم احادیث میں جائیں گے تو زیادہ دیر لگتی ہے. تو بیسکلی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے, آپ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو الحتیم پر لے کر گئے. الحتیم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم prayed 2 نفل, and then جبرائیل علیہ السلام made a cut on his chest and washed his heart with زمزم or the bowl of ایمان. یہ دونوں پوائنٹس کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمیں احادیث میں یہ دونوں بیسکلی نریشنز ملتی ہیں. اگر باؤل آف ایمان بھی ہونا تو زمزم بھی بیسکلی ہمارے ایمان, ہمیں اسپرچولی افیکٹ کرتا ہے, ہماری اسپرچویلٹی کو انکریز بھی کرتا ہے. تو زمزم کو ہی یا تو ایمان لکھا گیا ہے, یا بیسکلی جو بھی تھا بیسکلی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو واش کیا گیا. اور ہمیں پتہ ہے کہ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لائف میں 2 ٹائمز ہوا تھا. اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں حضرت حلیمہ کے پاس تھے, تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیسٹ کو کاٹا گیا تھا اور دل نکال کر واش کیا گیا تھا. دس از دا سیکنڈ ٹائم دیٹ دس از ہیپننگ. کیوں؟ دل کو واش کرنے کا پرپز کیا ہے؟ کلینلینس, پیورٹی, ٹو اچیو دا اسٹیٹ آف پیورٹی. اور اس کے بعد پھر آپ کو لے جایا جائے, کیونکہ جو سائنس ہیں ان کو دیکھنے کے لیے we need that iman, the strength of the iman and the purity of the heart, so that the science can be absorbed. ٹھیک ہے, وہ سائنس کو دیکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے, مشکل کام ہے. یہ سورۃ النجم سے ہمیں پتہ چلتا ہے. سورۃ النجم میں پورا رکوع ہے اس کے بارے میں, صحیح. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دیکھا اور اس سب کو ایبزارب کیا اپنے اندر. اب ہم دیکھتے ہیں البراق کیا تھا. بیسکلی البراق کی جو ڈسکرپشن ہمیں ملتی ہے وہ یہی ہے جو کہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. An animal that was smaller than the horse and bigger than a donkey, white in color, and it jumped as far as I could see. ہم 10 میل تک آلموسٹ ہم اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں. تو 10 سے 20 میل تک وہ بیسکلی جمپ کرتا ہوگا, اور اس سے اگلی جمپ, نیکسٹ جمپ. اور یہ صرف نائٹ جرنی میں یوز کیا گیا. اور اس کے علاوہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے پر تھے, اور یا اور کوئی بھی ڈیٹیلز اڑنے وغیرہ والی, ایسی کوئی چیزیں ہمیں احادیث سے نہیں ملتی. اور اس کی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک روپ تھی جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پکڑا ہوا تھا. اور البراق کے اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے لگے ہیں تو البراق میڈ اے نوائز. ٹھیک ہے, ایک دم سے وہ بولا ہے, چیخا ہے. بیسکلی جیسے جانور کرتے ہیں, گھوڑے پہ آپ ایک دم سے بیٹھنے لگو تو آواز آتی ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے البراق کو بولا ہے کہ رکو, اس سے زیادہ آنریبل پرسن تمہارے اوپر کبھی نہیں بیٹھا, اتنے زیادہ کریم انسان تم پر کبھی نہیں بیٹھا جو کہ آج تم پر سواری کرے گا. اس کے بعد رستے میں جو ہمیں ڈیٹیلز ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس دا گریو آف موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ کی گریو کا ہمیں پتہ ہے کہاں پر ہے, یعنی آئیڈیا ہے, اور وہ کہاں پر ہے؟ صحرائے سینا سے جب حضرت موسیٰ گزر رہے تھے, پیلسٹائن پہنچنا تھا آپ نے, تو صحرائے سینا میں ہی بیسکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو وہاں پر ایک گریو, وہاں سے ڈیفینیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور گریو میں دیکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد وہاں پر پہنچے ہیں پیلسٹائن میں, بیت المقدس میں. وہاں پر آپ نے البراق کو باندھا ہے اس پول کے ساتھ جس سے بیسکلی نبی باندھا کرتے تھے.
اپنے اینیملس کو. اچھا یہ جتنی میں ڈیٹیلز بتا رہی ہوں نا آل دیز کم فرام احادیث, لیکن اگر ہم یہاں پہ احادیث کو مینشن کریں گے ٹائم اینڈ اگین اور ریفرنسز مینشن کریں گے it would be very difficult to cover the lecture in shortest possible time. تو ڈیٹیلز جتنی بھی ہیں وہ ساری صحیح حدیث سے آپ کو مل رہی ہیں. تو وہ پول جس سے سارے پروفٹس باندھا کرتے تھے اپنے اینیملز, اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے البراق کو ٹائی کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے ہیں. ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ یہ وہ ٹائم اینڈ ایرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تمکن ایرا جس میں رومن امپائر تھی. ٹھیک ہے, رومن امپائر کرسچنس کے پاس تھا پیلسٹائن, اور بیت المقدس جو ہے وہ جوز کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو رومنس نے بیسیکلی کیا تھا, کرسچنس نے انہوں نے اس کو گرا دیا تھا. وہاں پر گاربیج ڈمپ کے علاوہ کچھ بھی سارے جو شعائر تھے جو جوز سے ریلیٹڈ وہ سب وہ گرا چکے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اس کو ریز کر دیا, جو پرانی بلڈنگ تھی وہی واپس, اور وہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 نفل پڑھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں مڑا ہوں تو I saw all the prophets standing behind me in one row. 1,24,000 prophets ایک ہی رو میں اکٹھے کھڑے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دیکھا, اور موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے, اور ان کی ریزمبلنس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے عیسیٰ کو دیکھا اور وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے. پھر میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے پروفٹس کی امامت کرائی کیونکہ نماز کا ٹائم تھا. اسی طرح ہمیں پوری حدیث ملتی ہے, اور حضرت عیسیٰ کی ڈسکرپشن بھی ہمیں یہاں پہ ملتی ہے, لیکن وہ میں انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو بتاتے ہیں. حضرت ابراہیم کی ڈسکرپشن, ٹوٹل ڈسکرپشن ہم اکٹھی ایک جگہ پہ کور کریں گے. یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے نماز کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے ہماری لائف میں. ایون اسینشن جو تھی اس کا بھی پرپس کیا تھا, کالنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پریزنس آف آلمائٹی, اس کا کیا مقصد تھا؟ نمازیں دی گئی تھی بیسکلی. باقی ساری obligatory ہماری جو ورشپ ہے that was given on the earth وہ سب نازل ہوا تھا, لیکن نماز صرف ایسی چیز ہے جو کہ فرض اوپر جا کر ہوئی. تو نماز نماز نماز, اگر الاسراء والمعراج سے ایک لیسن ہم نے لینا ہونا that is نماز. اب یہاں پر مزید کیا ہوا جو ہم نے اس دن کلاس میں بھی پڑھا تھا, جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 ڈرنکس آفر کیے, اینڈ اکارڈنگ ٹو ون نریشن 3 ڈرنکس آفر. تو اس کو کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے 2 دفعہ آفر کیے ہوں, لیکن 2 ڈرنکس والی جو حدیث ہے وہ زیادہ فیمس ہے تو ہم وہ پڑھیں گے. اچھا یہ دونوں حدیث بخاری میں, یہ آپ یاد رکھیے گا. تو ایک خمر دی گئی یعنی شراب, اور ایک دودھ دیا گیا, اور تیسری جو دوسری شہد. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوز کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک کو چوز کیا. اور آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آلریڈی کہا تھا whatever you are going to choose that will be for your ummah, آپ کی امت پھر اسی پر ہوگی. کیا مطلب, اس کی ویسی ہی فطرت ہوگی جیسی چیز آپ چوز کریں گے. ہمیں پتہ ہے کہ فرمنٹڈ چیزوں سے بنتی ہے, اور اس میں اسمیل ہوتی ہے اور خراب سی چیز ہوتی ہے, اور ملک جو ہے پیور چیزوں سے بنتی ہے, خالص ہوتا ہے, ملک کے بینیفٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک کو چوز کیا, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ دیٹ یو چوز دا فطرہ, آپ نے فطرت کو چوز کیا. یہ وہ جرنی تھی الاسراء کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی, یہ چوز کیے ڈرنک, اور ہاں جی آپ کوشچن پوچھ لیجیے, ڈرنکس چوز کیے, اینڈ البراق سے ریلیٹڈ انفارمیشن تھی. یہ چھوٹی سی جرنی تھی بیسکلی جو کہ الاسراء کی تھی. زیادہ ڈیٹیلز کس کی ہیں, المعراج کی. ہاں جی میں آپ کا مائک میوٹ کر انمیوٹ کر دیتی ہوں. ہاں جی بتائیے. چپ کرو بیٹا. سنا اب آپ اپنا مائک خود ہی انمیوٹ کیجیے. ایک سیکنڈ میں پارٹیسپینٹس میں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی سائمہ, جو بھی آپ نے خمر کی بات کی ہے, شراب جو ان کو آفر کی گئی تھی, لیکن جو جنت کی شراب ہے اس کا تو ہم دنیا سے مقابلہ نہیں کر سکتے نا. مطلب دنیا میں تو وہ فرمنٹڈ خراب چیز ہے, اس کے صحت کے بھی اتنے فوائد نہیں ہیں جتنے اس کے نقصانات ہیں اوبویسلی. ایگزیکٹلی. تو وہ والی خمر تو وہ چیز نہیں ہوگی نا. مطلب اچھا اگر ان کو وہ پریزنٹ کی گئی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ بہت بہترین چیز ہے, کیونکہ وہ جنت میں ہے. نہیں, یہاں پر ہمیں کہیں فارم سے ہے اس کی بھی بہترین فارم.
جی یہاں پہ ہمیں کہیں سے بھی یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ خمر جو ہے وہ جنت کی تھی. بیسکلی دنیا کی چیزیں آپ سے وسلم کو پریزنٹ کی جا رہی ہیں تاکہ آپ ان میں سے چوز کریں. تو ہماری اچھا انڈرسٹینڈنگ یہی ہے اور یہی ہم نے ہمیشہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے, اچھا امت ٹھیک کے ہے لیے چوز صحیح. کر رہے ہیں. جنت میں تو سب ٹھیک کچھ ہے ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے لیکن اگین میری کنفیوژن یہی ہے کہ جو تین چیزیں ان کو پریزنٹ کی گئی ہیں, ایک دودھ ہے, ایک خمر ہے, اور جو ایک اور ڈائریکشن میں ہمیں شہد ملتا ہے, تو تینوں اس کا مطلب ہے فائدے کی ہی چیزیں تھیں. بیسکلی خمر میں ہم قرآن میں تو خود کہ خمر کے فائدے بھی ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے, اور ملک کا بھی ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا لیکن فائدے بہت ہی زیادہ ہیں. تو فائدے کے حساب سے رینکنگ کی گئی ہے نا, ملک کے سب سے زیادہ فائدے ہوں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جزاک اللہ. آمین بھائی. چلیے اچھا, الاسراء یہاں پر ختم ہوتی ہے. اس کے بعد یہ لیسنز جو ہیں, موسٹ آف دا لیسنز آئی آلریڈی ایکسپلین ٹو یو. اس میں سے میں صرف اب یہ دیکھوں گی کہ کون سے ہم نے ٹچ نہیں کیے تاکہ ان کو ہم ٹچ کر لیں. ٹھیک ہے, موسٹ آف دیز آر کورڈ. انشاءاللہ آگے ہم جائیں گے نا المعراج پہ, تو باقی اس کے اندر کور ہو جائیں گے, اور آگے المعراج کے اینڈ پہ بھی ہم لیسنز دوبارہ ریپیٹ کریں گے. ادروائز آپ لوگ بعد میں سلائڈس میں پڑھ بھی سکتے ہیں. تو ناؤ وی ول ٹاک اباؤٹ المعراج. اس میں کیا ہوا, بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب براق کو وہیں پر چھوڑیں گے اینڈ ہی ول اسینڈ ڈائریکٹلی ٹو دا ہیونس, اور سب سے اوپر پھر سدرۃ المنتہا اور پھر اس کے اوپر. تو سٹارٹ کہاں سے جرنی ہوتی ہے, فرسٹ اسکائی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو اینجلز ہوتے ہیں ڈور کے اوپر, اور ہر اینجل جو ہے وہ بیسکلی پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ کون ہے اور کس پرپس کے لیے آئے, اور آپ کے پاس کیا اجازت ہے, پرمیشن ہے. اور ہر گیٹ کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام خود جواب دیتے ہیں کہ جی میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ہمارے پاس پرمیشن ہے. تو آپ کا بتانا ہی کافی تھا, کوئی ریٹن پرمیشن کی تو یہاں پر ضرورت ہے, کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے. تو جیسے جیسے ان کو جواب ملتا گیا تو ڈورز اوپن ہوتے گئے, اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گیٹ سے انٹر ہوتے, ایک ہیون کراس کرتے, اس کے بعد دوسرا ہیون, تیسرا ہیون, چوتھا, اینڈ all the 7 heavens are covered like this. Similar procedure was followed. تو یہ جو پرمیشن لی گئی تھی یہ ہم بار بار اب ریپیٹ نہیں کریں گے, یہ آپ لوگ یاد رکھیں گے. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اوپر پہنچیں گے, اور سب سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز نظر آتی ہے یہ دیکھیے, یہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ he had seen a green carpet spread all over the horizon of the sky. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا, اور یہ حضرت عبداللہ بتاتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اور یہ پکچر جو ہے یہ اوریجنل پکچر ہے جو کہ انٹرنیٹ سے میں نے لیا, اور جب یہ پروون فیکٹ ہے کہ جی یہ واقعی ارتھ کے ارد گرد ایک گرین کارپٹ ہے جس نے اس کو کور کیا ہوا ہے. تو اور اس کے بعد پھر اوپر لے کر گئے. اب کوئک انالیسس جو ہے ہیونس کا یہ ہم نہیں کریں گے, یہ ساری آئٹم کور نہیں کریں گے, ہم ڈائریکٹ آگے جائیں گے, اور جو المعراج کی انفارمیشن ہے بیسک اس کو کور کرتے جائیں گے. یہ سلائڈس پہ بس آپ نظر مار لیں, ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ہمیں نظر آ رہا ہے السماء دنیا میں, صرف جو اسکائی آپ کا آف دس ورلڈ آف دا ارتھ میں ہمیں اتنی خوبصورت چیزیں نظر آ رہی ہیں, تو سوچیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی ہیونس میں کیا کچھ نظر آیا ہوگا. یہ ایکسپینشن, یہ جتنی بھی سلائڈز ہیں نا, ان سب کا بیسکلی پروف ہمیں ملتا ہے قرآن مجید سے. We have the ayahs that basically support all these discoveries done by science. But we will talk about it some other day inshallah. تو المعراج میں اب lowest sky جو تھا, the first heaven that is السماء الدنیا, وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کس سے ہوئی. He met his father, ہم سب کے فادر حضرت آدم علیہ السلام, پہلے فادر. ٹھیک ہے, اور حضرت آدم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے ہیں, تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا, مرحبا او نوبل سن اینڈ سلام. سلام بھی اور مرحبا اور بیٹا کہہ کے پکارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اس سے زیادہ ڈیٹیل ہمیں اس لیول کی نہیں ملتی. اس سے اوپر سیکنڈ اسکائی پر, سیکنڈ ہیون میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے ہیں, حضرت جبرائیل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اینڈ his cousin حضرت یحییٰ علیہ السلام. تو ان دونوں سے بھی یہی سیم کانورسیشن, سلام, لیکن انہوں نے کیا کہا, بھائی, ہمارے کریم بھائی اور کریم رسول.
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا تو ان کے گھنگریالے بال تھے، ان کا سرخ و سفید رنگ تھا، اور ان کا قد چھوٹا تھا، اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اور اس کے بعد تھرڈ ہیون پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جایا گیا، یوسف علیہ السلام کے بھی سیم ورڈ سے آپ نے مرحبا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا واپس آ کر، یعنی صحابہ کو بتایا کہ میں نے یوسف کو دیکھا اینڈ ہی واز گیون ہاف آف دا بیوٹی، آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ اور اس کے بعد اوپر گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو نبی دنیا میں آئے ہیں، اور حضرت نوح سے پہلے حضرت نوح سے پہلے حضرت ادریس آئے تھے۔ اور حضرت ادریس کے بارے میں ہمیں کوئی انفارمیشن ہمارے پاس موجود نہیں، ہمیں کوئی نہیں بتایا گیا۔ سورہ مریم اور سورۃ الانبیاء میں ان کا ذکر آتا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان صدیقا نبیّا، صدیق نبی تھے، ورفعناہ مکانا علیہ، اور میں نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ اس سے زیادہ ہمیں انفارمیشن نہیں ملتی، تو یقیناً ان کا کوئی مقام، کوئی مرتبہ ہوگا جو ان سے ملاقات کروائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس کے بعد ففتھ ہیون جہاں پر ملاقات ہوئی حضرت ہارون علیہ السلام سے، انہوں نے بھی بھائی کہہ کر پکارا اور سلام کیا۔ پھر اوپر موسیٰ علیہ السلام سے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم۔ اب حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم سے تو باقاعدہ کانورسیشنز ہوئیں، تو اس وجہ سے ہم اب آگے جائیں گے اور ان کانورسیشنز کو پڑھیں گے۔ لیکن اس کے اوپر کیا تھا؟ حضرت ابراہیم کے بعد اوپر سدرۃ المنتہا، سیونتھ ہیون کے اوپر، ٹھیک ہے، سکس ہیونتھ اینڈ سکس ہیون پر بیسکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور سدرۃ المنتہا جو ہے اس کے بارے میں we get two narrations that basically say that Sidratul Muntaha starts from the sixth heaven and it covers all of the seventh heaven and its leaves are spread over the seventh heaven۔ اتنا بڑا ٹری ہے، اتنا ہیوج ٹری ہے جس کی ڈسکرپشن انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے تو ہی started crying، ٹھیک ہے، رونے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے بتایا کہ آپ میرے بعد آئے ہیں، آپ کی قوم، آپ کی امت ہے وہ میرے بعد کی ہے، لیکن آپ کی امت کی جو تعداد ہے وہ مجھ سے زیادہ ہوگی، آپ کے فالوورز مجھ سے زیادہ ہوں گے اور وہ پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو بیسکلی حسنات کے لیے اتنی تڑپ ہوتی ہے انسان کی، مجھے آگے ہونا چاہیے۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ہم پڑھتے ہیں نا کہ اگر ہم نے کرنی ہی ہے، کمپٹیشن کرنا ہی ہے تو خیرات کے لیے، خیرات۔ تو اس کو یہ سوچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے ہیں تو حضرت ابراہیم بیت المعمور پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، بیت المعمور کے ساتھ۔ اور بیت المعمور کیا ہے اس کی بھی ڈسکرپشن ہمیں یہیں پر ملتی ہے۔ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المعمور بیسکلی از لوکیٹڈ رائٹ ابو دا بیت اللہ، جو کہ دنیا میں بیت اللہ ہے، ان دا سیونتھ ہیون۔ اور اس میں ایوری ڈے 70,000 angels come and do worship of Allah and then they return and they never come back۔ کیوں؟ کیونکہ باری ہی نہیں آتی۔ اتنے زیادہ اینجلز ہیں، سوچے اگر ہم میتھ کرنے لگ جائے تو ہم کبھی کاؤنٹ نہ کر سکتے، اتنے زیادہ اینجلز ہیں کہ وہ ایک دفعہ بس صرف طواف کر سکتے ہیں اور وہاں پر پرے کر سکتے ہیں، اس کے بعد وہ آ نہیں سکتے۔ دس از بیت المعمور۔ اور سنس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں بیت اللہ کی تعمیر کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ آنر دیا کہ وہاں پر بیت المعمور کے ساتھ بیٹھے، اور وہاں پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنورسیشن ہوتی ہے جو انشاءاللہ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کے بعد اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر اس کے بارے میں قرآن مجید میں جو ہمیں ملتا ہے حضرت النجم میں، از یغشی السدرۃ ما یغشی، سدرہ پر چھایا ہوا تھا وہ جو چھایا ہوا تھا، مطلب اس کو ایکسپلین بھی نہیں کیا جا سکتا، اتنا میگنیفیسنٹ تھا، اتنا میجسٹک، اتنا ایگزوٹک کہ اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین بھی نہیں کیا جا سکتا، ایسا کچھ چھایا ہوا تھا جو کہ چھایا ہوا تھا۔ پھر مزید جو ڈسکرپشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی وہ کیا ہے کہ سدرۃ المنتہا 2 ہیونز پہ اسپریڈ ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے علاوہ اس کی جو فاؤنڈیشن، اس کی جو بیس ہے یعنی کہ 6th ہیون، وہاں سے 4 دریا نکلتے ہیں، 2 جو ریورز ہیں that come into the world and 2 rivers go directly into the Jannah and those were hidden, those rivers were not seen, they were hidden. 2 other rivers were seen and they were coming directly to the dunya and they were، ہم سب کو پتا ہونا چاہیے، 1 Nile، دریائے نیل، 2nd Euphrates۔
دریائے فرات. یہ 2 ریورز ہیں جو کہ وہاں سے آ رہے ہیں دنیا میں. اینڈ اس کے علاوہ جو 2 ہڈن ریورز تھے جو کہ جنت میں جا رہے ہیں وہ کون سے ہیں؟ الکوثر، انا اعطینا کل کوثر. دوسرا کون سا ہے؟ سلسبیل. سلسبیل جس کا ذکر سورۃ الدہر میں ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے اچھا آواز نہیں آ رہی تھی، ٹھیک ہے میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ بیسکلی سدرا means a tree, a lot tree. اس کا یہ نام ہے انگلش میں. منتہا، منتہا بیسکلی means the end, the tree that is located on the end. بیسکلی اس کی یہ جو اسٹارٹ ہوتا ہے اس کی فاؤنڈیشن، اس کی روٹس کدھر ہیں؟ in the 6th heaven and it spreads all over the 7th heaven. 4 rivers اس کی بیس سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. 2 rivers are hidden that go directly to the heavens. That is Al-Kawthar and As-Salsabil. سلسبیل کا ذکر ہمیں کہاں ملتا ہے؟ in سورۃ الدہر. سورۃ الانسان اس کا دوسرا نام ہے. The 2 other rivers that come to the دنیا they are river Nile, دریائے نیل, and river Euphrates, دریائے فرات جو کہ عراق میں بیسکلی. اور اس کے بارے میں اور حدیث بھی ہیں شاید آپ کو پتا ہوں گی. اور اس کے بارے میں ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ اس کے جو فلاورز ہیں they look like big jars. بڑے بڑے جو جارز ہوتے تھے نا ویسے اس کے فلاورز دکھتے تھے. اور اس کے جو لیوز تھے they looked like the ears of the elephant. اور اس کا ایک جو لیو ہے وہ اتنا بڑا تھا کہ ایک ہارس، ایک گھوڑا اس کے نیچے اگر ٹریول کرے it will take 500 years under one leaf to cover the whole distance. اور ہر لیف کے اوپر بیسکلی اینجلز ورشپ کر رہے تھے، پرے کر رہے تھے. اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ there were butterflies of gold that were flying around it. And this tree had many other colors that cannot be seen in this world and that are not present in this world. اور اس کے علاوہ ڈائنامک ٹری تھا، اسٹیٹک نہیں تھا. جیسے دنیا میں اسٹیٹک چیزیں ہوتی ہے نا، پکچرز سارا کچھ رکا ہوا ہے. ڈائنامک تھا، موومنٹ تھی اس کے اندر کوئی. اتنا میگنیفیسنٹ اینڈ میجسٹک ٹری تھا. اور اس کے بارے میں مزید یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں یہ ہمیں ساری ڈیٹیلز ملتی ہیں. مزید اس میں حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ایوری تھنگ دیٹ گوز فرام دا ارتھ ٹو دا ٹاپ اٹ از ریزڈ ٹل سدرۃ المنتہا. اس سے اوپر نہیں جاتی. فار ایگزامپل کیا چیزیں نیچے سے ریز کی جاتی ہیں؟ سولز، حسنات، ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، مغفرت، دعائیں، سارا کچھ. آل دیز آر ریزڈ اپ ٹو دا لیول آف سدرۃ المنتہا. آگے مطلب اینجلز وہاں تک لے کر جاتے ہیں نا، اینجلز کے آگے تو پہنچ ہی نہیں ہے. اس کے اوپر پھر جو بھی سسٹم ہے اس طریقے سے جاتی ہیں چیزیں اللہ تعالیٰ تک. And everything that is sent down is sent from سدرۃ المنتہا, originates from سدرۃ المنتہا. نیچے کیا کیا آتا ہے ہمیں پتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں، یہ سارا کچھ فرشتے لے کر آتے ہیں نیچے، اور وہ یہاں سے سدرۃ المنتہا سے اسٹارٹ ہوتا ہے. So this is also the part of hadith. اور سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے جہاں سے اینجلز آگے نہیں جا سکتے. اینڈ دس از بیسکلی دا پلیس جہاں پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم saw حضرت جبرائیل علیہ السلام in his true form for the second time in his life. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں دیکھا تھا؟ جب دوسری وحی نازل ہوئی تھی. کون سی؟ سورۃ المدثر کی. ٹھیک ہے، یہ دوسری دفعہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبرائیل کو دیکھا and he was covering the whole horizon. بس پورے ہر جگہ حضرت جبرائیل ہی نظر آ رہے تھے. and he had 600 wings. سورۃ الصافات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ فرشتوں کے 2 پر ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں یا 6 ہوتے ہیں. حضرت جبرائیل is basically the leader of all the angels, the biggest of all the angels, اور ان کے 600 wings ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے. تو یہ ڈسکرپشن بتائی گئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الکوثر بھی دکھائی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ there were tents of pearls around it. کوثر کیا ہے؟ کوثر is basically a gift that is personally blessed to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسنل گفٹ ہے جو سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دکھا بھی دیا. تو پرلس تھے وہاں پر. اچھا، یہی وہ ڈیٹیلز ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس سے پہلے ہوئی، اس کے بعد ہوئی، کب ہوئی، لیکن یہ سارا کچھ ہوا ہے. کرونالوجیکلی ڈیٹیلز کین بی ڈفرینٹ. اچھا، اس کے بعد اب ہوگی فردر اسینشن، اور ہمیں پتا ہے جو اینجلز ہیں دے کین ناٹ گو بیونڈ سدرۃ المنتہا. تو جبرائیل علیہ السلام will stay there and Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم says in a hadith that he was raised above
by someone to the point that he listened the pen writing and scribing. आप वसल्लम को कलम की आवाज आई जो कि लिख रहा था. और कलम हमें पता है कलम क्या है. कलम is basically the first creation that Prophet sallallahu alaihi that Allah Ta'ala created. The first thing that Allah Ta'ala ever created is kalam. And एक और हदीस में मिलती है कि first thing that is created is अर्श. अर्श और कलम दोनों. तो मतलब इसका ये बना कि दोनों ही पहली ही क्रिएशन है. तो कलम is also the first of the creations. और कलम क्यों बनाया था अल्लाह ताला ने. कलम बना के अल्लाह ने कलम से कहा कि लिखो. तो कलम ने पूछा कि मैं क्या लिखूं. तो अल्लाह ताला ने कहा कि हर वो चीज लिखो जो कि अब से एंड तक होनी है, जन्नत जहन्नम के फैसले तक होनी है. तो वो कलम तब से लिख रहा है और उस वक्त भी लिख ही रहा था. ये डिटेल तो ऑब्वियसली उसने लिख ली, लेकिन आगे जो डे टू डे के फैसले एवरी अदर डिटेल्स द कलम इज राइटिंग बेसिकली. तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की. और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसके बारे में. हजरत आयशा की रिवायत है, ये सिर्फ एक ही रिवायत हम पढ़ेंगे. हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि डिड यू सी अल्लाह ताला, आपने देखा था. तो आप वसल्लम ने फरमाया कि कैसे देख सकता था. क्या था वहां पर. नूर का हिजाब था. नूर का हिजाब था हर जगह पे, मैं कैसे देख सकता था. तो बेसिकली नाउ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज इन द डिवाइन प्रेजेंस बट ही कैन ओनली हियर हिम, ही कैन नॉट सी हिम. और कुरान मजीद में ही आता है कि ना अल्लाह ताला को कोई इनकम्पस कर ही नहीं सकता इन आंखों के साथ, क्योंकि ये आंखें जिस डायमेंशन को देखने के लिए बनी है वो डायमेंशन ही अलग है बिल्कुल. अभी नहीं देख सकते, बाद में देख सकते. तो वहां पर अब अल्लाह ताला के साथ क्या कॉन्वर्सेशन हुई, कितनी ज्यादा हुई. डेफिनेटली बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन नहीं होगी. ये नहीं हो सकता कि सिर्फ ये 3 रिवॉर्ड्स दिए गए हों लेकिन हमारी नॉलेज में नहीं है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही बताया. तो बेसिकली 3 रिवॉर्ड्स वर गिवन टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. नंबर 1 इज 5 ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स जिनको के रिड्यूस किया गया. 50 दी गई थी, 50 को फिर रिड्यूस करके 5 कर दिया गया ऑन द एडवाइस ऑफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, who suggested. हजरत मूसा ने कहा क्या था कि my ummah was also given the same the pillars of worship जो भी उनको दिए गए थे, but they failed to do it. मेरी उम्मत नहीं कर सकी, तो आप जाके कम करवाइए. तो ऑलमोस्ट 5 और 10 टाइम्स ये हुआ है. जिसके बाद जब 5 नमाजें रह गई, दोबारा हजरत मूसा ने कहा कि प्लीज गो अगेन एंड गेट इट लोअर्ड डाउन, और कम करवा ले. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अब मुझे हया आती है, आई फील हया, आई कैन नॉट गो नाउ. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल की तरफ देखा जो कि वहां पे मौजूद थे डेफिनेटली, और हजरत जिब्राइल ने भी नोट किया, सर हिलाया. तो वहां पर फिर आवाज आई, और जिस आवाज ने ये कहा, ये फरमाया कि 5 नमाजें फर्ज कर दी गई और ये आपकी उम्मत के लिए आसानी कर दी गई. ठीक है, ये आवाज थी जो कि डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स अल्लाह ताला की थी. और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, these 3 are basically the beings who have already heard the voice of Allah subhanahu wa ta'ala. इसके बाद सेकंड गिफ्ट आप सल्लम को दिया गया, दैट इज लास्ट 2 आयत ऑफ सूरत अल-बकरा. ये हमने उस दिन क्लास में भी पढ़ा था. द पॉइंट टू बी नोटेड हियर एंड टू बी रिमेंबर्ड हियर इज दैट सूरत अल-बकरा की जो लास्ट 2 आयत है, इसके लिए इसकी सिर्फ रेवलेशन की सिर्फ ये हदीस नहीं है, ये याद रखिएगा. इसके बारे में हमें एक और हदीस मिलती है. उसमें क्या मिलता है हमें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद थे और हेवंस का एक वो दरवाजा खुला जो कि इससे पहले कभी नहीं खुला था, और उसमें से वो फरिश्ता आया जो कि इससे पहले कभी नहीं आया था, और उसने आकर आप सल्लम को 2 गिफ्ट्स दिए. उसमें से एक गिफ्ट क्या था, द बिगिनिंग आयत ऑफ द कुरान यानी सूरत फातिहा एंड द लास्ट 2 आयत ऑफ सूरत अल-बकरा. तो आकर उस फरिश्ते ने दी थी ये लास्ट 2 आयत.